अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। अल्लामा इक़बाल की तवील नज़्म जवाब शिकवा के सिलसिले में हम आपके लिए ये वीडियोस यहाँ पेश कर रहे हैं। इससे पहले हम इसका पहला और दूसरा हिस्सा आपको दिखा चुके हैं। आपने यकीनन उसको देखकर जवाब शिकवा को कुछ समझने की कोशिश की होगी। आज इसका तीसरा हिस्सा है। हम आपसे ये वीडियो शुरू करने से पहले एक दरख्वास्त कर देना चाहते हैं। हमारे वो दोस्त जो कि इस वक्त इस वीडियो पर आए हैं और उन्हें शेर व अदब से कोई दिलचस्पी नहीं है, या वो ये समझते हैं कि 20-22 मिनट का लेक्चर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए इस वीडियो में कुछ नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उन दोस्तों के लिए हम बना रहे हैं कि जिनको शेर व अदब से दिलचस्पी है और जो शेर व अदब को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी किसी ज़माने में अपने असातिज़ा से समझने की कोशिश की थी और जो थोड़ा बहुत हमने उनसे सीखा था वो यहाँ हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो गुजारिश ये है कि अगर आपको शेर व अदब से दिलचस्पी नहीं है और अगर आपको ख़ास तौर पर अल्लामा इक़बाल के कलाम से दिलचस्पी नहीं है, तो आपके लिए इस वीडियो में कुछ नहीं है। आप इसी वीडियो पर अपना वक्त ज़ाया ना करें, आप कुछ और काम करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन दोस्तों के लिए है जो अल्लामा इक़बाल के कलाम को समझना चाहते हैं। दूसरे लोगों ने हमसे ये भी कहा कि आप जब ये वीडियो बनाते हैं तो आप किसी तरफ देखकर अल्लामा इक़बाल का कलाम पढ़ते हैं। ये बात दुरुस्त है, क्योंकि बहुत कम लोग होंगे कि जिनको इतनी तवील नज़्में शिकवा और जवाब शिकवा ज़बानी याद हों। अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम हमें ज़बानी याद नहीं है, तो हम इन नज़मों को कहीं और से पढ़ते हैं और इनके माने साथ साथ करते जाते हैं और इनकी तशरीह करने की कोशिश भी करते हैं। तो चलिए फिर आज देखते हैं कि हम आपके लिए कौन से इसमें ऐसे बंद हैं कि जिनकी हम आपके लिए तशरीह कर रहे हैं। ख़ुदकुशी शेवा तुम्हारा वो गयूर व खुददार, तुम अखुवत से गुरेज़ां वो अखुवत पे निसार, तुम हो गुफ्तार सरापा वो सरापा किरदार, तुम तरसते हो कली को वो गुलिस्तां बकिनार, अब तलक याद है कौमों की हिकायत अब तलक याद है कौमों को हिकायत उनकी, नक्श है सफ़ाए हस्ती पे सदाकत उनकी। अब इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके हम माने आपके लिए कर देते हैं। शेवा का मतलब होता है तरीक़ा, और गयूर कहते हैं गैरतमंद को, और खुददार वो आदमी जो अपनी इज़्ज़त को किसी भी मकसद के लिए दाव पर ना लगाए, यानी अपनी ज़ात के अंदर रहे, उसे अपनी ज़ात पर भरोसा हो, फ़ख्र हो। अखुवत कहते हैं एक साथ जुड़कर मिलकर रहने को, और गुरेज़ां का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर होना, हटना। निसार कहते हैं कुर्बान हो जाने को, और गुफ्तार कहते हैं बातचीत करने को। सरापा का मतलब होता है सर से पैर तक। गुलिस्तान बाकिनार का मतलब यहाँ पर है कि एक ऐसा बाग जिसकी कोई हद और हिसाब ना हो, यानी एक बहुत बड़ा बाग। हिकायत कहते हैं कहानी को, और सदाकत कहते हैं सच्चाई को। ये तो हो गए इस बंद के मुश्किल अल्फाज की माने। अब अल्लामा कहना क्या चाहते हैं वो बता ये रहे हैं, मुसलमानों से कह रहे हैं। जाहिर है कि ये जवाब हैं और जवाब हैं इंसान को उसके शिकवे के जवाब में अल्लाह ताला की तरफ से। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम ज़रा अपना मुकाबला अपने बुज़ुर्गों से करके देखो, तब तुम्हें एहसास होगा कि वो कितने गैरतमंद थे और कितने खुददार थे और कितना एक दूसरे से मिलकर रहते थे। वो तो अखुवत के बग़ैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते थे, और तुम मिलकर रहने से अपनी जान छुड़ाते हो। असल में उनका इशारा इस वक्त यही है कि मुसलमान मुख्तलिफ मसलकों में बटे हुए हैं और हर एक अपने अक़ीदे को दुरुस्त समझता है। तो ज़ाहिर है कि जब आप अपने अक़ीदे को दुरुस्त समझने पर इसरार करते हैं तो एक तलख़ी की सूरत हाल पैदा होती है, और जहाँ तलख़ी की सूरत हाल पैदा होती है वहाँ जुदाई आ जाती है, दिलों के बीच में भी और इंसानों के बीच में भी। तो अल्लामा इक़बाल का इशारा उसी की तरफ है। ये नहीं है कि अल्लामा इक़बाल ने इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। उनका बहुत सारा आपको कलाम ऐसा, अगर आप उनका कलाम पढ़ें तो आपको मिलेगा, जिसमें उन्होंने मुसलमानों की इस
اخوت کے بارے میں بہت کھل کر بات کی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تم سراپا گفتار ہو، یعنی تم باتیں کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے، اور وہ لوگ سراپا کردار تھے، یعنی ان کا کردار خود بولا کرتا تھا، وہ اپنے عمل سے ثابت کیا کرتے تھے۔ تم صرف باتیں کرتے ہو اور باتیں کر کے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہو، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، جبکہ وہ لوگ باتیں نہیں کرتے تھے، عمل کرتے تھے۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں خواتین حضرات کے دنیا میں وہی قومیں یا وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو باتیں نہ کریں اور عمل کریں۔ کہتے ہیں کہ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، کہتے ہیں کہ دنیا کی جو قومیں ہیں ان کو اب تک ان کی حکایت سے مطلب یہ کہ ان کے واقعات یا ان کی کہانی ابھی تک یاد ہے، اور جو صفحہ ہستی ہے، دنیا ہے، وہ آج تک نقش صداقت ان کی، یعنی ان کی سچائی کو آج بھی دنیا مانتی ہے۔ وہ ایک نقش کی طرح بہت مضبوطی سے سخت ہوگی دنیا پہ، یعنی دنیا کبھی بھی ایسے با کردار لوگوں کو بھلا نہیں سکتی۔ مثل انجم افق پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے، شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدزن بھی ہوئے، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ اب اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں جو ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ مثل کا مطلب ہوتا ہے مثال، مثال کے طور پر انجم ستاروں کو کہتے ہیں، ستارے کو جھرمٹ کو کہتے ہیں، افق کہتے ہیں آسمان کے کنارے کو، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے۔ بت ہندی سے مطلب ان کا یہ ہندوستان کا بت، ہندوستان کے بت سے ان کی مراد یہ ہے کہ ہندوستان۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہاں کے لوگ اکثریت جو ہے وہ ہندو ہیں، اور تو وہ بھی برہمن بننے کی کوشش کرنے لگے ہمارے اپنے لوگ، اور شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے۔ تو کہنے لگے وہ ایسی وہ شوق پرواز تھا کہ جس سے کچھ حاصل نہیں ہوا، بے عمل تھے ہی جواں دین سے بدزن بھی ہوئے۔ تو جو اس قوم کے نوجوان تھے وہ بے عمل تو پہلے تھے ہی، اب وہ اپنے دین سے بھی بدزن ہو گئے۔ بدزن کا مطلب ہے راستے سے ہٹ جانا یا بدگمان ہو جانا، یہاں پر راستے سے ہٹ جانا ہی مراد لیں گے ہم، پر اس کا مطلب ہوتا ہے، بدزن کا مطلب ہوتا ہے بدگمان ہو جانا، یعنی اپنے مذہب پر یقین نہیں رہا۔ ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں، ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب تہذیب انہوں نے کچھ اپنا لیے یہاں کی ہند کی، کہ تھے یہ کعبے کے رہنے والے اور اب یہ بت خانے میں آ کے آباد ہو گئے۔ کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ عمل سارا چھوڑ دیا، مسلمانوں والا کوئی کام نہیں کرتے ہیں، اور صرف اللہ میاں سے شکوے اور گلے کرتے ہیں۔ قیس زحمت کشے تنہائی صحرا نہ رہے، شہر کی کھانے ہوا بادیا پیما نہ رہے، وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے، گلائے جور نہ ہو شکوائے بیداد نہ ہو، عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو۔ دیکھیے پھر وہ انہوں نے مثال دی، ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں 3-4 مرتبہ کہ یہ مثال ہمیشہ آتی رہتی ہے۔ اس میں زحمت کش کہتے ہیں تکلیف اٹھانے والے کو، قیس زحمت کشے تنہائی صحرا نہ رہے، یعنی اب جو قیس ہیں، جو مجنوں ہیں، جو لیلا سے عشق کرتے ہیں، ان کو جو صحرا میں جو تکلیف اٹھانا پڑتی تھی، مطلب تکلیف سے یہاں پر ایک عام مسلمان نوجوان کی جد و جہد اور زندگی میں آگے نہ بڑھنے کا حوصلہ جو ہے وہ ختم ہونے کی بات انہوں نے کی ہے۔ شہر کی کھائے ہوا بادیا پیما نہ رہے، کہنے لگے اب تو شہروں میں آ گئے، بادیا پیمائی کہتے ہیں ریگستان میں گھومنے پھرنے کو، تو کہتے ہیں کہ وہ اب شہروں کے ہو کے رہ گئے ہیں۔ وہ قیس تو ہے، وہ تو دیوانہ ہے، وہ بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے۔ تو کہنے لگے کہ
حجاب رخ لیلا کا مطلب ہے کہ لیلا پردہ کرتی تھی، اس کے منہ پہ ایک ہمیشہ نقاب ہوا کرتا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ گلہ جور نہ ہو، شکوہ بیداد نہ ہو۔ جور کہتے ہیں ظلم کرنے کو، گلہ کہتے ہیں شکایت کو، اور شکوہ بیداد نہ ہو۔ شکوہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ شکایت کو کہتے ہیں، اور بیداد کہتے ہیں ظلم کو، اور عشق آزاد ہے کہ حسن بھی آزاد نہ ہو۔ اصل میں علامہ نے اس وقت طنز کیا ہے اس پہ کہ بھائی عشق کو تو ہم ہمیشہ سے آزاد سمجھتے تھے، وہ پاگل بھی ہو جاتا تھا، گلیوں میں گھومتا تھا، سڑکوں پہ بھی گھومتا تھا، لیکن حسن جو ہے وہ ہمیشہ چھپا ہوا رہتا تھا۔ اس کے چہرے پہ نقاب ہوتا تھا، یا وہ گھر کی چار دیواری میں ہوتا تھا، یا کسی چلمن کے پیچھے ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایسا کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ جب عشق آزاد ہے تو حسن کو بھی آزاد کرو۔ مطلب یہ ہے کہ عورتوں لڑکیوں کو باہر لے آؤ، سڑکوں پر لے آؤ، گھومے پھرے۔ اصل میں یہ دیکھیے 100 برس پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ عہد نو برق ہے، عہد نو یعنی نیا زمانہ، آتش زن ہر خرمن ہے۔ تو آتش زن کا مطلب ہے اس پہ آگ لگی ہوئی ہو، خرمن رہنے کی جگہ، آشیانہ، گھر۔ اور اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے، اس نئی آگ کا اقوام کوہن ایندھن ہے، ملت ختم رسول شعلہ با پیراہن ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے اس میں کوئی نہ صحرا بچا ہوا ہے، نہ اس میں کسی کا گھر بچا ہوا ہے، نہ اس میں کوئی گلشن بچا ہوا ہے، اور یہ ایک نئی آگ ہے جو پرانی قوموں کا ایندھن ہے۔ اور ملت ختم رسول یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، ختم رسول کہہ کے شعلہ با پیرہن ہے، تو جو حضور کی امت ہے اس نے شعلوں کا لباس پہن رکھا ہے۔ دیکھ کر رنگ چمن ہونا پریشان والی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی، خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، گل ہر انداز ہے، گل برانداز ہے خون شہداء کی لالی۔ اور رنگ گردوں کا ہے ذرا دیکھ تو نابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ میاں نے اپنے آپ کو کہا کہ میں یہ جو چمن ہے دنیا کا، یہ جو مسلمانوں کی آبادیاں، بستیاں ہیں، جو مسلمانوں کی جمعیت ہے، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ میں اس کا مالی ہوں، تو مجھے یقیناً پریشانی ہوگی۔ کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں چمکنے والی، کوکب کہتے ہیں ستارے کو، اور غنچہ تو آپ جانتے ہیں ادخلا پھول، اور کہتے ہیں کہ خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، اور خس و خاشاک یعنی کوڑا کرکٹ، آپ اس کو سمجھ لیجئے۔ اور رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو نابی ہے، کہتے ہیں کہ آسمان کا تو ذرا رنگ دیکھ، وہ نابی ہے، اس مطلب ہے سرخی مائل ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ افق تابی یعنی وہ سورج جو افق کو چمکا دیتا ہے۔ امتیں گلشن ہستی میں ثمر چیدہ بھی ہیں، اور محروم ثمر بھی ہیں، خزاں دیدہ بھی ہیں، سینکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں، سینکڑوں وطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں، نخل اسلام نمونہ ہے برو مندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ اسے مشکل الفاظ کے معنی اگر آپ دیکھ لیجئے تو اس میں ثمر چیدہ کا مطلب ہے پھلدار، جس میں پھل ہے، جنہوں نے پھلوں کا ذائقہ دیکھ رکھا ہے، اور محروم ثمر بھی ہیں، ثمر کہتے ہیں پھل کو، جس کے اوپر کوئی پھل نہیں ہے، محروم ثمر ہیں، اور خزاں دیدہ بھی ہیں، یعنی جنہوں نے خزاں بھی دیکھ رکھی ہے، سینکڑوں نخل ہیں، نخل کہتے ہیں درخت کو، جن میں کاہیدہ بھی ہیں، یعنی خزاں رسیدہ بھی ہیں، اور بالیدہ ہیں، بالیدہ کا مطلب ہوتا ہے جن کے اوپر پھل آتا ہو، اور سینکڑوں وطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں۔ وطن چمن یعنی چمن کے پیٹ میں، مطلب ہے کہ زمین کے اندر سے ہزاروں لاکھوں ایسے نکلنے والے ہیں ابھی ایسے درخت جو کوئی نہ کوئی اپنی خاصیت، اپنی خصوصیت رکھیں گے۔ نخل اسلام نمونہ ہے برومندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا۔ وہی کہتے ہیں کہ جو اسلام کا جو درخت ہے یہ ایسے نہیں ہے، یہ سینکڑوں صدیاں گزری ہیں تو اس کی چمن بندی کی گئی۔ چمن بندی کا مطلب یہ ہے کہ باغ بنانا اور پھر اس کو نکھارنا اور اس کو اچھے طریقے سے لگا کر رکھنا۔ پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کناں تیرا،
قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگ درا کچھ نہیں ساما تیرا۔ پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر تو جو وطن کی جو مٹی ہے اس سے تو تیرا جو دامن ہے وہ بھرا ہوا ہے ہی نہیں، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کہ نہ تیرا، کہ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اور قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، تو کہتے ہیں کہ تیرا جو قافلہ ہے کبھی ویران نہیں ہوگا، اس میں لوگ رہیں گے، ہمیشہ ہی چلتا رہے گا۔ غیر یک بانگ درا کچھ نہیں ساما تیرا۔ درا کہتے ہیں گھنٹی کو، تو کہتے ہیں کہ سوائے اس ایک آواز کے، اس بانگ درا کے، گھنٹی کی آواز کے، تیرا کوئی سامان نہیں ہے۔ اور تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسما مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ دنیا میں کوئی بہت بڑی تبدیلی آ گئی تو تم ختم ہو جاؤ گے۔ اصل میں یہ انہوں نے ایران کے مٹ جانے سے ان کا مطلب تبدیلی آنا ہے۔ ایران ظاہر ہے کہ نہیں مٹ سکتا، نہ اس وقت مٹ سکتا تھا، نہ اب مٹ سکتا ہے، تو انہوں نے اسی کے حوالے سے یہ بات کی ہے۔ اور نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، وہ کہتے ہیں کہ جو شراب ہوتی ہے وہ آپ کسی بھی پیمانے میں ڈال دیں، اصل چیز تو شراب ہے۔ آپ چاہے اس کو چلو میں لے کر پی لیں، ہاتھ کے چاندی کے گلاس میں پی لیں، شیشے کے گلاس میں پی لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اب اس میں وہ تاتار ایک قوم تھی جس نے دنیا بھر پہ حملہ کیا، بہت تباہی کی، بہت پریشان کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے، تو پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو کہتے ہیں وہ صنم بت پرستی کیا کرتے تھے، لیکن ہم نے ان کو بھی مسلمان کر دیا۔ اور کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ کشتی حق کا مطلب یہ ہے کہ حق کے راستے کا تو ہی سہارا ہے۔ جیسے کہ کشتی کا ایک ناخدا ہوتا ہے، وہ چلاتا ہے، تو وہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تم ہو اور عصر نو رات ہے۔ وہی کہتے ہیں کہ یہ جو نیا زمانہ ہے اس کو رات کی طرح تم سمجھو، ابھی تم ایک دھندلے سے ستارے ہو۔ ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا، تو سمجھتا ہے یہ سامان ہے دل آزاری کا، امتحان تیرے ایثار کا خودداری کا، کیوں ہراساں ہے سہیل فرس آدھا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس آدھا سے۔ یہ انہوں نے جو یہ یورش بلغاری کہا ہے، تو اس زمانے میں جو حالات تھے یورپ کے، یہ ان کے لیے انہوں نے کہا کہ وہاں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے بھی ایک طرح کا یہ سبق ہے تمہارے لیے اس میں، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید اب تمہارے لیے وقت ختم ہو گیا ہے، اور یہ تو اگر کوئی دل آزاری ہو رہی ہے، تمہاری کوئی تکلیف ہو رہی ہے، تم پہ کچھ مصیبت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ایک سبق ہے ایثار کا۔ ایثار یعنی دوسروں کے لیے قربانی دینے کا، اور خودداری کا بھی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ تم جو کفار کی جو وہ ہے تعداد ہے، جو لشکر ہے، وہ تم اس سے کیوں ڈرتے ہو؟ یہ نور خدا ہے، یہ ان کی کوششوں سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھے چند بند جواب شکوہ سے، جن کا ہم نے آج آپ کے سامنے مطلب پیش کیا۔ چونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے، تو ہم اس کو اب اگلے حصے تک کے لیے چھوڑتے ہیں، جو اس کا حصہ 4 ہوگا، اور اس میں بقیہ نظم پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔